मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब कदम मेरे नबी ने इस दुनिया में, रखा जब कदम मेरे नबी ने इस दुनिया में, पत्थर भी पढ़कर कलमा मुसलमान हो गए। अजीज बच्चों और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आपके सामने उर्दू सब्जेक्ट के ताल्लुक से पेश किए जा रहे हैं, इसका काफ़ी आपने मुझे सराहा है, काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिल रहे हैं और बच्चों ने भी काफ़ी मुझे इसके लिए शाबाशी दी है। तो बच्चों की तरफ से ये जो शाबाशी एक टीचर के लिए जो होती है वो बहुत ही मायने रखती है। मेरे अंदर एक तरह का जोश पैदा हो गया है कि टीचर अक्सर होता है बच्चों को जो है शाबाशी और उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और बहुत सारे दूसरे भी स्टूडेंट जो दूसरी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा सर ऐसे किताबात वो मुझे दे रहे हैं, वहाँ से मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और नाजरीन का भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे उर्दू मीडियम के स्कूल के जो टीचर्स हैं जो 10th में पढ़ाते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चैनल को अपने बच्चों को देखने के लिए मोटिवेट किया है। मैं असातिज़ा का भी मशकूर हूँ, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा अपने अंदर भी जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, मैं उसको दूर करते हुए और भी मैं वीडियो बना सकूं। और जब भी कोई वीडियो आप देखेंगे इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और हौसला आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से उर्दू के सेशन में हाजिर हैं। तो इससे पहले मैंने आपको जो है हमद पढ़ाया था, अल्लाह की तारीफ के ताल्लुक से हमने जो है वो हमद पढ़ी थी। आज पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से हम एक नात जो है वो पढ़ेंगे। आपकी 10वीं की दरसी किताब के अंदर ही जो है वो ये दी गई है और उसका उन्वान सबसे पहले मैं बताने से पहले एक सवाल मैं आपको ये करता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि रसूल और नबी में क्या फर्क है? रसूल और नबी में क्या फर्क है? बिल्कुल सही, रसूल और नबी में ये फर्क है, रसूल उसे कहते हैं जिसके ऊपर अल्लाह की किताब नाजिल हुई। अल्लाह की किताब जिसके ऊपर नाजिल हुई उसको रसूल कहते हैं। और नबी उसे कहते हैं कि अल्लाह का पैगाम आता था और वो लोगों तक पहुंचाते थे। तो इतना फर्क याद रखिए और बड़ी बड़ी तफसीली हदीसों में ये दोनों के ताल्लुक से लिखी हुई है। तो आइए हम चलते हैं, ज्यादा हम जो आगे बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर जाते हैं। आखिरी सवाल टॉपिक पर जाने से पहले अजीज बच्चों, आप बताइए कि हमारे पैगंबर का नाम क्या है? बहुत खूब, पैगंबर का नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दिया गया है। बाग़े नखला के मुसाफिर पर सलाम। बाग़े नखला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। प्यारे बच्चों, इसके जो शायर हैं सलीम शहजाद। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाएंगे, थोड़ी तफसील में जाएंगे। जैसे आप किताब में देख रहे हैं, पहली बात इसके ताल्लुक से क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका मंजर आपके जहन में आना जरूरी है। आप किताब देखिए, मैं पढ़ रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साथ में आपको। आप जानते हैं कि हर नज़म की एक खासियत, एक हैयत होती है। इसके तमाम मिसरे एक खास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर नज़म ज़मीन करबला को देखिए। इस नज़म का हर टुकड़ा यानी कि बंद 6-6 मिसरों और मखसूस काफियों वाला है। ये बात ज़ेल की नज़म की हैयत में नहीं मिलती। ये जो हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो बात नहीं मिलती। इनके बहुत से मिसरे छोटे बड़े हैं। जिस नज़म का, देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ये सवाल आता है जो अभी आगे का जुमला मैं आप पढ़ने जा रहा हूं। जिस नज़म का एक खास आहंग और लय, जिस नज़म का एक खास आहंग और लय हो लेकिन जिसके मिसरे बराबर के ना हो उसे आजाद नज़म कहते हैं। ये 1 नंबर का सवाल आपके बोर्ड में आता है और पूछता भी है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبی، اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا. جانتے ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا. اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا. اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. آپ نے اسلام کی دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا. اب یہ طائف ہے، طائف دیکھیے ایک جگہ کا نام ہے اور ایک پہاڑ کا بھی نام ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اس نظم کے اندر وہ دونوں بھی نام آئے ہوئے ہیں. طائف لفظ یاد رکھیں. ہاں، تو طائف کا سفر اختیار کیا. وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. آپ جانتے ہیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھندے بیوپار کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے تھے طائف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے. طائف کے علاقے میں اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کو ان کے سامنے رکھنے کے لیے گئے تھے. لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں کے لوگوں نے آوارہ لڑکے جو تھے اس علاقے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے. وہ لوگ پتھروں سے لہو لہان کرنے لگے. آگے دیکھیے آپ، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا. اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے جو آزاد نظم کی حیت میں ہے. اسی لیے اس کے جو اشعار ہیں وہ چھوٹے بڑے ہیں. اکثر اپنے نظمیں پڑھتے ہیں، آپ غزلیں پڑھتے ہیں تو سب کے نظم کے غزلوں کے جو شعر ہے وہ برابر جگہ پر اگر ختم ہوتے ہیں، قافیہ ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ویسی بندش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہا جاتا ہے. لیکن آپ ایک یاد رکھیے، میں آپ کے جو ابھی اپنے اوپر پڑھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب آوارہ لڑکے جو ہے پتھروں سے مار کر لہو لہان کرنے لگے، آپ اپنی جان بچا کر جب اس علاقے سے بھاگنے لگے، بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، جسم اثر، آپ دیکھیں گے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اس نظم کے اندر، نعت کے اندر، جسم اثر پر اتنے زخم ہو گئے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لہو نکلنے لگا، خون بہنے لگا، اور خون بہتے بہتے آ کر نالین میں یعنی کہ جوتوں کے اندر جمع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچا رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں. ہم کو اسلام بہت آسانی سے ملا ہے بچوں. آپ کسی اسلامی مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے، آپ مسلمان ہو گئے، لیکن اتنی آسانی سے اسلام نہیں ملا ہے ہمارے آبا و اجداد کو. حضرت بلال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جب حضرت بلال حبشی جب میدان ریگستان کے اندر عرب کی زمین پر جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا بچوں، تو انہی کی ذات کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلموں کے پہاڑ توڑے. سوچیے وہ اسلام کیسا ہوگا، ان کا اسلام کیسا ہوگا. ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اتنی آسانی سے ہم جو ہے ہم مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین یعنی کہ جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے پورے. اتنے جسم کے اوپر زخم لوگوں نے کیے پتھروں سے مار مار کے. ایک دفعہ کا ذکر ہے مسجد نبوی کے اندر نماز کے بعد میں صحابہ اکرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے، سوالات کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیے جو آپ نے کبھی بھولا نہیں، جو آپ نے کبھی بھولا نہیں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیے. پھر آپ خاموش ہو گئے. پھر اس صحابی نے تیسری بار جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بچوں صحابی گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے. صحابہ اکرام گھبرا گئے، معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہماری باتوں سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ طائف کے علاقے کے اندر جب میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گیا تھا تو وہاں کے آوارہ لوگوں نے میرے اوپر اتنے پتھر برسا دیے، میرے پیچھے کتے دوڑا دیے، میں اپنی جان بچا بچا کر بھاگ رہا تھا۔ تو وہ دن میں نے اب تک نہیں بھولا، وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولا۔ سوچ رہے ہیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب حبلی امتی کا۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تبھی بھی آپ کی زبان مبارک پر یہی تھا، رب حبلی امتی کا، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ تھے ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، مثلا آپ کی ولادت کا بیان، جو آپ کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مولود نامہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مولود نامہ کہیں گے۔ یعنی مولود کا مطلب کیا ہے؟ تولد ہونا، پیدا ہونا۔ جو آپ کی ولادت ہو رہی تھی، ابھی دیکھیے بڑے بڑے کوشچنس ہیں اس کے اندر، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کی ماں کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے چاچا کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے بچوں۔ ابھی فی الحال جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے۔ جب آپ کی ولادت کا بیان جس میں کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مولود نامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے معراج النبی آپ کو کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش بھیجے بچوں، لیکن آسمان پر اپنے پاس صرف اور صرف ہمارے نبی کو ہی بلایا۔ وہ معراج کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں، معراج، شب معراج کا ذکر بچوں قرآن مجید میں 15ویں سپارے کے اندر ہے۔ آپ 15واں سپارہ کھول کر دیکھیں گے تو دیکھیں لکھا ہوا ہے سبحان الذی سخر لنا، آپ دیکھیں وہاں پر لکھا ہوا ہے، اسی پارے کے اندر شب معراج کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آپ اوپر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو اس کو کہتے ہیں، اس نعت کو کہتے ہیں معراج نامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی ہوئی نعت کو نور نامہ کہتے ہیں۔ آپ نور سے بنے ہوئے تھے، اللہ کے نور سے آپ بنے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر جو شعراء نے جو نعت لکھی اس کو کہتے ہیں نور نامہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، پردہ فرما چکے، تو اس کے اوپر لوگوں نے شعراء نے جو نعت لکھی ہے اس کو کہتے ہیں وفات نامہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی ذات کے متعلق مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت کو آپ دیکھیں گے بچوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو گزرے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں عربی کے مشہور نعت جو ہے وہ گزرے ہوئے ہیں۔ عربی کے اندر انہوں نے جو ہے نعت کو لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بوسیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ اردو میں محسن آپ دیکھ رہے ہیں، اردو کے اندر جن شعراء نے نعت گوئی میں اپنی جو ہے اپنا کلام آرائی کی ہے، ان کا نام ہے محسن کاکوری، حالی، احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اتنا دیکھا، جان پہچان میں آپ دیکھیں گے صرف ہم شاعر کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کے شاعر ہیں اس نعت کو لکھنے والے سلیم شہزاد، 1 جون 1949 کو دھولیا یعنی کہ مہاراشٹر میں پیدا ہوئے اور مالیگاؤں کے اندر ان کی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ درس و تدریس کا یعنی کہ ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں آج کی مشہور نعت باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھیے میں پڑھ بھی رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہوں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا۔ الفاظ دیکھیے سلیم شہزاد کے الفاظ کیا ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا،
تو مسموم آندھیاں، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی، مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک وہ گمان وہ وہم سے آزاد تھا، لیکن چارہ اطراف موسم مسموم آندھیاں، لیکن چار اطراف مسموم آندھیاں وہم وہ گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ آئیے ہم اس بند کی تشریح کریں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، کون؟ وہ کس کو کہہ رہا ہے یہاں پر شاعر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہہ رہا ہے۔ اندھیرا کیا تھا بچوں؟ کیا اندھیرا تھا دنیا میں؟ کیا اجالا نہیں ہوتا تھا؟ کیا دن نہیں نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ بالکل نکلتا تھا، دن اور رات تو ہو رہے تھے، لیکن لوگ دن کے اجالے میں بھی اندھیرے میں تھے، سچائی معلوم ہی نہیں تھی، حقیقت معلوم ہی نہیں تھی، دین معلوم ہی نہیں تھا، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی کا کوئی ایک بھگوان مخصوص نہیں تھا، 360 بتوں کی پوجا عرب کے اندر کی جاتی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ایک اللہ نے ہماری اس دنیا اس کائنات کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، ہماری جان اور مالک، جان زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ کتنے بتوں کو کتنے بھگوانوں کو پوجتے تھے، تو یہ اندھیرا تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے وہ نکلے، تو مسموم آندھیاں کس کو کہتے ہیں؟ زہر بھری آندھیاں، زہر بھری آندھیاں مراد سخت پریشانیوں کا حال۔ تو مسموم آندھیاں یعنی کیا بچوں؟ مسموم آندھیاں یعنی زہر بھری آندھیاں مراد سخت پریشانیاں۔ اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں کہ کسی بھی علاقے میں جاؤ جہاں پر لوگ جو ہے وہ دوسرے بھگوانوں کی پوجا پاٹ کرتے اور وہاں جا کر یہ کہو کہ بھائی اللہ ایک ہے، تو کافی پریشانی کا وقت تھا، کافی مشکلیں تھیں۔ تو زہر بھری آندھیوں کا ٹائم تھا، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ چراغ شمس سورج جیسا روشن چراغ، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو لوگ آپ کے پیچھے آپ کو ایذا دینے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے دوڑنے لگے۔ مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، علم ربانی کا مطلب ہوتا ہے بچوں، علم ربانی یعنی کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم، علم ربانی یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم۔ مجنون وہ کاہن کہے کہ اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بے چینی کے لیے، جس چیز کے لیے آئے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ایک اللہ کی بات بتانے کے لیے، آپ کے دل میں جو چیزیں تھی وہ بتانے کے لیے، تو لوگوں نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی، انہوں نے جانا لوگوں نے کہ بھئی یہ کیا کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں میں وسوسے ہونے لگے، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خوشی کے ساتھ آئے تھے کہ میں یہاں پر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کروں گا، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تھے، لوگ اس کو بھانپ گئے۔ وہ تو تشکیک، وہ گمان، وہ وہم سے آزاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں کسی چیز کا شک و شبہ نہیں تھا۔ تشکیک کے معنی ہوتے ہیں، وہ تو تشکیک، وہ گمان، وہ وہم سے آزاد تھا۔ تشکیک یعنی شک و شبہ۔ تشکیک کے معنی کیا ہوئے؟ شک و شبہ۔ وہ تو تشکیک، وہ گمان، وہ وہم سے آزاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی تشکیک، کوئی شبہ تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیے قرآن نازل ہوئی، قرآن کا پہلے لفظ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسلام مذہب کے اندر شک کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے بچوں، یہ بات کو یاد رکھیں آپ۔
تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی. وہ تو تشکیک، وہ گما، وہ وہم سے آزاد تھا. آپ کے دل میں، آپ کے دل و دماغ میں کسی چیز کا شک و شبہ نہیں تھا. آپ تو ایک اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے اس طائف کے علاقے میں آئے ہوئے تھے. کسی چیز کا وہم نہیں تھا. لیکن چار اطراف مسموم آندھیاں، چاروں طرف بہت زہریلی آندھیاں تھی، بہت پریشانیاں تھی. وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی. لوگ چرچے میں تھے کہ بھئی کوئی شخص آیا ہے، ایک اللہ کی بات کہتا ہے. اس طرح کے چرچے جو تھے اس پورے علاقے کے اندر پھیلے ہوئے تھے. کتنی تو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ہوتی تھی بچوں. جیسے وہ بڑھیا کا قصہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑھیا راستے سے گزر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا بوجھ اٹھا کے جب گھر پر لے کر آتے رہتے ہیں تو راستے میں وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہتی ہے کہ بیٹا تو کتنا اچھا لگتا ہے، میں تجھے ایک بات کہتی ہوں کہ اس علاقے کے اندر محمد نام کا کوئی لڑکا ہے، وہ بہت جادو والی جیسی باتیں کرتا ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا. یہ باتیں دیکھیے آپ. تو یہاں پر وہی چیز ہے، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی پورے علاقے کے اندر، طائف کے پورے علاقے کے اندر. یہ بات کا چرچا تھا کہ بھئی کوئی شخص آیا ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے کیا کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے اور ہمارے دیوی دیوتاؤں سے جو ہے وہ پیچھا چھوڑانے کی بات کرتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے. وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی. پوری افواہیں گرم تھی طائف کے علاقے میں بچوں. شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا. دیکھیے شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا. اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھی ہر گھر میں، ہر جھوپڑے میں، ہر محل میں، ہر چھوٹی بڑی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوا کرتی تھی. اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدقے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر. لیکن طائف کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ اب ہمارا دین جائے گا، ہمارے دین سے یہ ہم کو بھٹکا دے گا. تو ایک طرح کی ایک بہت سی سازش رچی گئی. جو آوارہ لوگ تھے محلے کے اندر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ باتیں ان کے دماغ میں، لڑکوں کے دماغ میں ڈال کر یہ کہ بھئی ہم کو اپنے دیوی دیوتاؤں سے بھٹکانے کے لیے مار کے بھگاؤ اس شخص کو. تو آوارہ لڑکے صدقے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر. سچے پیغمبر پر، صدقے پیغمبر یعنی سچے پیغمبر پر، سچے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ کو لے کر آئے تھے، آپ تو حق کو لے کر آئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہونے لگا؟ پتھر برسانے لگے. پھول سے پی کر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ خوبصورت، پھول جیسے خوبصورت. پھول سے پی کر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں. کتنا بڑا اچھا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر شاعر. دیکھیے کہتا ہے کہ پھول سے پی کر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں. یعنی کہ لوگوں نے پتھر اٹھا کر ان کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے، پتھر بن گئے. آپ سوچیے کہ کتنے پتھروں سے مارا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاتھ پتھر ہو گئے، لوگ پتھر بن گئے. لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں. خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جب پتھر آ کر پڑنے لگے بچوں، جہاں پتھر پڑتا زخم ہو جاتا، جہاں پتھر پڑتا زخم ہو جاتا. آپ کا جسم چھلنی ہو گیا، خون بہنے لگا. خون بہتے بہتے پاؤں تک ہوتے ہوئے جوتوں میں آ گیا. جوتے بھر گئے. زمین جو ریتیلی زمین تھی، اس ریتیلی زمین کے اوپر خون گرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ اس منظر کو کیسے پیش کر رہا ہے شاعر؟ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. پوری ریت لال ہو گئی،
پوری ریت جو تھی وہ لال ہو گئی. تو شاعر کے انداز سے بیان میں آپ دیکھیے کہ شاعر نے بھی جو ہے کتنی گہرائی سے اس منظر تک جانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پر سلیم شہزاد جو ہے وہ اس منظر تک جانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ منظر کو ہو بہو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے دونوں نالین دونوں جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے اور خون جوتوں کے باہر آ کر ریت پر گرنے لگا. تو اس طرح سے لگنے لگا کہ کسی نے اس ریت کے اندر آگ لگا دی. دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جو تھے جو خون سے جو ہے زمین لال ہوئی ہوگی. ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیں, جب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک جب قربان ہوا تھا, ایک جب دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون کے خطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت کی دیواروں پر یہ بیٹھنے کا وقت نہیں, جلدی سے جاؤ, میرے محبوب کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے والا ہے, زمین پر گرنے سے پہلے تم اس کو اپنے پروں پہ لے لو ورنہ میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, اسی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں, خون سے لہو لہان ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ زمین کے اوپر خون جو ہے وہ گر رہا ہے. اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا. ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے جسم مبارک پر جس میں اتھر یہاں پر شاعر لکھ رہا ہے, یعنی کہ خوشبودار جسم. آپ کے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے بچوں, آپ کو پتا ہے. اگر آپ ایک دن نہیں نہائیں گے تو بدبو آئے گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی. آپ سوچئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے کیا ہے. پسینے میں بھی خوشبو ہے, تھوک کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں دوا ہے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں جب سانپ نے ڈس لیا تھا اور دکھ ہو گیا, تکلیف ہوئی حضرت ابو بکر کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت ابو بکر کے زانوں پر لیٹے ہوئے تھے غار ثور میں. جیسے ہی جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک پر حضرت ابو بکر کا جب ایک آنسو گرا, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جہاں پر میں نے پیر رکھا تھا وہاں پر کسی سانپ نے مجھے ڈس لیا, جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. جانتے ہو بچوں کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں؟ صرف اپنا سا تھوڑا سا لعاب نکالا اور لگا دیا حضرت ابو بکر کے پیر پر, تو درد غائب ہو گیا, زہر کا اثر ختم ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ختم المرسلین, اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ختم المرسلین بنا دیا, آپ کے اوپر ہم نے رسولوں کا نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا, آپ کے آگے ابھی کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ زمین آسمان, یہ پھولوں میں خوشبو, پھولوں میں رنگت, پھلوں میں مٹھاس, یہ سورج کے اندر گرمی, یہ چاند کے اندر ٹھنڈک, صرف اور صرف آپ کے لیے بنایا, صرف آپ کی وجہ سے. کیا مقام ہے آپ کا اللہ کے پاس. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, طائف کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا جا رہا ہے, خون زمین پر پھیل رہا ہے. وہ کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں, اس مبارک جسم کے اوپر کتنے زخم ہوئے. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا, جہالت پھیلی ہوئی تھی اس علاقے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو جہالت سے اجالے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. قربان جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی عطا کیا. بچوں ریئلی میں کہہ رہا ہوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں, بہت خوش قسمت ہیں. انبیاؤں کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے, لیکن اللہ نے یہ درجہ ہم کو دیا. بہت اللہ تعالیٰ نے ہمارا مرتبہ بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا, ان اندھیروں نے اٹھا رکھا جو سر دھوپ میں. مگر وہاں کیا ہو رہا تھا, وہاں کے لوگ کوئی جو ہے وہ حق کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے, اپنے باطل مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے.
जहालत ही जहालत ताइफ के इलाके में फैली हुई थी। बस ये मंजर लेकर आगे की तरफ आप बढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी वक्त जहां पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, जब फरिश्ता क्या हुआ, देखिए कहां रुके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ में। पहाड़ का नाम भी मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था, पहाड़ का नाम भी ताइफ है, जगह का नाम भी ताइफ। यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि ताइफ का जो इलाका है, दो पहाड़ों के बीच में वो आबादी बसी हुई थी। समझ रहे हैं आप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान बचाते हुए आगे की तरफ भाग रहे हैं। उसी वक्त फरिश्ता पहाड़ की एक खो में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा आराम के लिए बैठ गए। फरिश्ता नाजिल होता है, क्या कहता है, खोए ताइफ को सितमगाराने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था, तो वो जो था आजाद तशकीक वो गुमा से बन गया। फरिश्ता आकर कहता है, या रसूलुल्लाह हुक्म दे, अल्लाह का हुक्म है कि क्या किया जाए ताइफ वालों के साथ में। हदीसों के अंदर काफी ये जिक्र है बच्चों, आप पढ़ सकते हैं घरों में। अल्लाह ये मंजर देख रहा है ऊपर से, अपने रसूल के साथ में क्या हो रहा है। फरिश्ता देखिए फौरन वहां पर जो है नाजिल होता है और कहता है कि अल्लाह का हुक्म है, आप बोलिए क्या करें इन लोगों का। आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं, यानी कि बीच में आबादी है, बीच में आबादी। फरिश्ता कहता है ये सितमगाराने जो ताइफ है, जो आपके ऊपर उन्होंने इतना सितम किया, आपके ऊपर उन्होंने इतना जुल्म किया, खोए ताइफ को सितमगाराने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। उस पहाड़ को, दोनों जो पहाड़ थे, फरिश्ता आबादी के ऊपर गिराने के लिए तैयार था। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन ले रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मैं क्या करूं, अल्लाह का हुक्म है, आप बताइए। तो वो जो था आजाद तशकीक वो गुमा से बन गया। तो वो जो था आजाद तशकीक वो गुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल शक व शुबे से दूर थे, बिल्कुल कोई शक व शुबा आपके दिमाग में नहीं था। अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में, ऐ कि जिसने बागे नखला को बनाया घर, सलाम। देखिए, तो वो जो था आजाद तशकीक वो गुमा से बन गया। अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में। फरिश्ते को जवाब देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ताइफ के लिए दुआ करते हैं, रहमत की चादर की दुआ करते हैं कि उनके ऊपर रहमत फैला दो, रहमत कर दो उनके ऊपर। अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में, ऐ कि जिसने बागे नखला को बनाया घर, सलाम। बागे नखला क्या है बच्चों? नखला आप देख रहे हैं, जब से नखला, नखला यानी क्या है बच्चों? नखले के माने होते हैं बाग, बाग का नाम है वहां पर एक बागे नखला, बाग का नाम है। तो ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां के लोगों ने जो आपके ऊपर जुल्म किया, उसके लिए कहते हैं कि अल्लाह इनको माफ कर दे। सिर्फ इनको जो है तेरा दीन जो मैं फैलाने के लिए आया था, उनकी जो है इसको इनके दिमागों में वो बात डाल दे। ऐ कि जिसने बागे नखला को बनाया घर, सलाम। ऐ शायर पेश कर रहा है यहाँ पर कि या रसूलुल्लाह तुमको सलाम, कि इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम उनके लिए रहमत की दुआ कर रहे हो। बागे नखला के मुसाफिर यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। आप देख रहे हैं कैसे है नबी, लोग आपके ऊपर जुल्म करते हैं, लोग आपके ऊपर कचरा फेंकते हैं, लेकिन आप उनकी इयादत को जाते, आपके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। हम और आप होते तो सामने वाले से झगड़ा करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कांटों पे से गुजर जाते हैं। और जब वही बीमार पड़ता है तो उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाते हैं। कैसे है हमारे पैगंबर का रवैया और हमारा क्या रवैया है देखिए। हम खुद कोई तकलीफ पहुंचाता है तो उससे हम बदला लेने के लिए तुलते हैं। बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम, है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। और यहाँ पर आखिर में शायर जो है सलीम शहजाद ये कहते हैं, है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। या रसूलुल्लाह हम आपकी जो है बताई हुई हिदायत के ऊपर चलते रहे,
ہمارے اندھیرے شہروں کے اندر آپ کے کلام کی وجہ سے، آپ کی بات چیت کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ہمارے شہر آباد رہیں اور ہم آپ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی ہوئی، غالباً آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں تو پیارے بچوں، اس کے پھر آگے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے جیسے ہمیشہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ لیسن کے آخر میں جو ہے اس کے ورڈ میننگ کے بارے میں جانکاری تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو سبق کا عنوان آیا ہے باغ نخلا، تو باغ نخلا کے بارے میں آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ باغ جہاں پر آپ کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، اس کا نام تھا باغ نخلا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ حالانکہ اس کے معنی جو ہے سبق کے دوران، تشریح کے دوران میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کتاب کے اندر کیا ہے۔ مسموم آندیاں دیکھ رہے ہیں، مسموم آندیاں یعنی زہر بھری آندیاں، مراد سخت پریشانیاں۔ چراغ شمس آسا، چراغ شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ۔ تشکیک یعنی شک و شبہ، گرداں ہونا، گردش کرنا، گھومنا۔ علم ربانی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم، اس کو کہیں گے علم ربانی۔ صدق کے پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے۔ ریت منظر یعنی منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے۔ ریگستان کے علاقے میں آپ جائیں گے، جہاں تک جائیں گے وہاں تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ ریت منظر یعنی ایسا منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے۔ نالین گردوں خضر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں، اتنی بڑی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی، جس میں اتھر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم۔ ستم گاران طائف یعنی طائف کے ظالم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے تھے، تو یہ الفاظ معنی ہیں، تو یہ اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تشریح کے دوران جب بھی آپ تشریح کریں گے تو الفاظ کے معنی یہ یاد رہیں گے تو بہت اچھی طرح سے اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے صنعت تضاد وغیرہ بھی استعمال کیے گئے ہیں، جہاں پر دن اور رات کا ذکر آ رہا ہے تو صنعت تضاد ہے اس کے اندر، یا اس میں اور بھی بہت ایسے ہی صنعت تضاد، ایسے نہیں کہ ایک استعمال بھی، دو تین اس میں صنعت تضاد بھی آئی ہوئی ہے جہاں پر ایک دوسرے کی ضد ہے، تو ان کو آپ تلاش کر کے رکھیں۔ تو یہ اس کا ہوم ورک جو ہے آپ کو بعد میں بھیج دیا جائے گا واٹس ایپ کے تھرو۔ اللہ حافظ۔